उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारा ये सिलसिला इल्म दीन के फूलों से मुज़य्यन हुआ करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलेगा। दो मुफ्तियान कराम हमारे साथ सिलसिले में शामिल होंगे। मुफ्ती सज्जाद साहब तो साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं और दूसरे मुफ्ती नवीद साहिब हैं जो कि जमजम नगर हैदराबाद में तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हम वहाँ से आप ज़ियारत भी इनकी कर रहे हैं, माशाअल्लाह मौजूद हैं। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जो मुझ पर शबे जुमुआ और रोज़े जुमुआ 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा नाम सैयद फारूक इजाज है। मैंने ये पूछना था कि सुबह की जब नमाज पढ़ी जाए तो फजर की नमाज में सुन्नतें अदा करके अगर जमात में 10-15 मिनट हों तो हम नवाफिल अदा कर सकते हैं? जी मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे? जमात में गैप है अभी 10-15 मिनट का, इस दरमियान कुछ और नवाफिल पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजर का वक्त शुरू हो जाने के बाद फजर की सुन्नतों के अलावा किसी किस्म की सुनन और नवाफिल पढ़ने की इजाज़त नहीं, यानी नाजायज़ है। ठीक है। ये तो इन्होंने सुन्नतें पढ़ने के बाद का पूछा है। ठीक है। लेकिन फजर का वक्त जब शुरू हो जाता है, ठीक है, तो अब फजर का वक्त शुरू हो जाने के बाद सिर्फ फजर की सुन्नतें पढ़ने की इजाज़त है। ठीक है। और फ़राइज़ अदा करेंगे और इसके अलावा किसी किस्म के नवाफिल अदा करना इस वक्त में जायज़ नहीं है। ठीक है। तो अब अगर सुन्नतों के बाद अगरचे वक्त काफ़ी मौजूद है लेकिन इसमें नवाफिल अदा करना जायज़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये इरशाद फरमाएं कि जैसे आपने फरमाया कि फजर का वक्त शुरू हो जाए तो उसके बाद हम नवाफिल नहीं पढ़ सकते जी। तो फजर का वक्त शुरू होगा ये पता कैसे चलेगा? अजान से पता चलेगा या क्या जरिया इसका क्या है? अजान आम तौर पर वक्त शुरू होने का जरिया नहीं है। ठीक है। क्योंकि अजान आम तौर पर फजर में जो अजान दी जाती है वो फजर का वक्त शुरू होने के काफ़ी देर बाद दी जाती है। तो अजान के ऊपर बुनियाद नहीं रखें, बल्कि जो औकात के मुस्तनद कैलेंडर हों, ठीक है, तो उनके ऊपर बुनियाद रखें। जैसे मकतबतुल मदीना से औकात का कैलेंडर मिलता है, सही, साल भर का कैलेंडर होता है, सही, तो वहाँ से टाइम देख लें। और आजकल तो आम तौर पर मसाजिद में भी इलेक्ट्रिक घड़ियाँ होती हैं, सही है, तो उनमें भी टाइम चल रहा होता है, सही है। वो अगर मुस्तनद इदारे का टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम वो वहाँ से देख लें कि फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, तो उसको ज़हन में रखें। और ये वक्त रोज़ाना के एतबार से तब्दील भी होता रहता है, ठीक है, यानी 1-2 मिनट जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो वक्त के ऊपर बुनियाद रखें, जब वक्त शुरू हो तो उसके बाद सिर्फ फजर की सुन्नतें अदा करें, इस वक्त में नवाफिल अदा करना जायज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस हवाले से हमारी काफ़ी खैरख्वाही फरमाई। कैलेंडर जो नमाज के औकात सलात हैं इसकी पूरी एक किताब शाया की है जिसमें 1800 मकामात के नक्शे मौजूद हैं। इसी तरह दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ये पूरी किताब मौजूद है। एप्लीकेशन भी इस हवाले से मौजूद है, जो मोबाइल में आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर ज़ाहिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी सहूलतें इस जदीद दौर के हिसाब से भी फराम कर दी गई हैं।
تو لہذا ٹائم شروع ہوگا اس کا تعلق اذان سے نہیں، مفتی صاحب نے ارشاد فرما دیا، تو لہذا اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کیجئے، کیلنڈر رکھیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب نوافل نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی، قضا نماز اس وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں عام طور پر ایک مسئلہ اس میں بھی رعایت رکھنا ضروری ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ جب قضا نماز پڑھے تو کسی کے اوپر اظہار نہ ہو کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ ہے، صحیح ہے، اور اب جب یہ قضا کر رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ اس کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور اس وقت میں فجر کی نماز، فجر کی سنتوں کے علاوہ نوافل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر عام لوگوں کے سامنے ادا کرے گا تو یہ ایک اظہار والی صورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یا تو یہ بدگمانی کا ذریعہ بنے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی طرف سے اظہار ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر یہ گھر میں سنتیں ادا کر لیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں سنتیں ادا کریں، صحیح، اور ابھی کافی وقت جیسا کہ انہوں نے بیان کیا کہ ہوتا ہے، تو اب فجر کی سنتوں اور فجر کی نماز کے درمیان جو وقت ہے، صحیح، تو اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ فجر کے پورے وقت میں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فجر کی نماز ہو چکی ہے اور اب بھی وقت باقی ہے، صحیح ہے، تو طلوع آفتاب سے پہلے ایسی جگہ پر آپ قضا نماز ادا کر سکتے ہیں جہاں پہ اس کا اظہار نہ ہو کہ یہ قضا نمازیں ادا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ایک سوال کی ضمن میں ہم نے کئی سوالات کیے تاکہ مزید سامنے آ جائیں جو بھی اس حوالے سے سوالات بنتے ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کعبے پر پہلی نظر پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے کہ زندگی میں جب پہلی نظر پڑے گی اس وقت، یا پھر جتنی بار احرام باندھ کر عمرہ کیا جائے، عمرے کے لیے جایا جائے، اس وقت پہلی نظر پڑے، وہ مراد ہے؟ رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ جی، مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے کہ کعبے پہ جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ پہلا، کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کعبۃ اللہ میں حاضری ہو، جب بھی مسجد حرام میں حاضری ہو، تو مسجد حرام میں حاضری کے وقت کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر پڑے، اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور اگرچہ 1000 مرتبہ مسجد حرام میں حاضری ہو تو 1000 مرتبہ یہی حکم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اس سے یہ بعید نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا عورت مہندی لگا سکتی ہے سر پہ، یا کلر وائٹ بال ہو گئے ہیں تو کیا مہندی لگا لیں یا کوئی بھی کلر استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، اسلامی بہنیں، عورتیں اس حوالے سے کیا فرمائیں گے اپنے بالوں پر؟ اسلامی بہنیں بھی سر میں مہندی لگا سکتی ہیں اور کلر بھی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حکم وہی ہے جو اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ جس طرح بلیک کلر سے بچنا اسلامی بھائیوں پر واجب ہے تو ویسے ہی اسلامی بہنوں پر بھی واجب ہے۔ اسلامی بہنیں بھی کالے اور کالے کے مشابہ کلر سے بچتے ہوئے بقیہ کلر استعمال کر سکتی ہیں، اور ایسا کلر استعمال کرنا بھی ممنوع ہے کہ جس سے آدمی مضحکہ خیز ہو جائے، صحیح، جیسے کہ جوکروں جیسے بال رنگ لینا یا نیلے رنگ لینا، کہ نیلے ہمارے ہاں بال نہیں رنگے جاتے، صحیح۔ تو کالے سے بچتے ہوئے کوئی سا بھی رنگ کیا جا سکتا ہے، مہندی کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کلر کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ ایک مہندی ہے جرم والی، جس کا معاملہ پہلے بھی بہت چلا تھا اور ابھی بھی ہے کچھ معاملہ، تو ایک مہندی ایسی ہے کہ اس کا جرم چڑھتا ہے بالوں پر، اور جب تک وہ جرم نہیں اتر جاتا اس کے نیچے پانی نہیں بہتا، اور تو وہ مہندی نہ لگائی جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی مہندی لگا لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ کہ اگر ناپاک ہو جسم اور صاف کپڑے پہن لیے جائے تو ایسا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ یہ کیا فرماتے؟ یہ ایک پھیلی ہوئی، یہ بھی ایک غلط فہمی۔ ناپاکی کی حالت میں صاف
کپڑے پہن لیے تو اس صورت میں وہ کپڑے تو پاک ہی رہیں گے. صحیح. کیونکہ کپڑے یا کوئی چیز اس وقت ناپاک ہوتی ہے جب کہ اس کو ناپاکی لگے. ٹھیک ہے. اگر ناپاکی خشک ہو چکی ہے اب وہ کپڑوں کو نہیں لگ رہی صحیح تو اس صورت میں کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحیح. پہننے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. صحیح. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ پسینہ آئے گا. صحیح. اب جسم کے اوپر بظاہر اگر نجاست نہیں لگی ہوئی اور جیسے غسل فرض ہو گیا تو اب پسینہ آنے سے بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر نجاست لگی ہوئی تھی خشک ہو چکی تھی اب کسی وجہ سے وہ تر ہو گئی اور وہ چھوٹ کر کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو اس صورت میں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن عمومی طور پر جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ والی صورت نہیں ہوتی ہے, نجاست لگنے والی صورت نہیں ہوتی ہے. عام طور پر یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب جسم ناپاک ہو تو اس وقت صاف کپڑے نہیں پہنے جا سکتے اور اگر پہنیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے. تو کپڑے صرف پہننے سے ناپاک نہیں ہوں گے, نجاست لگنے سے ناپاک ہوں گے. اچھا یہ جو مثال کے طور پر یہ رسالہ ہے, ایک دینی رسالہ ہے, اللہ رسول کے نام ہے اس کے اندر, اب اگر کسی پر غسل لازم ہو وہ ناپاک ہو تو وہ رسالہ نہیں پکڑے گا کیونکہ اگر میں ناپاک ہوں تو اب سے قرآن مجید سے ہٹ کر تو ظاہر میں عرض کر رہا ہوں اس کو تو بغیر وضو کے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن مجید کو, تو یہ یہاں سے چلتا ہے کہ یعنی ہاتھ ناپاک ہے میرے. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یا جس کاغذ کے یا جہاں قرآن پاک کی آیت یا ترجمہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس مقام کو چھونا صحیح یہ ناجائز اور گناہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عام کتاب ہے جو قرآن پاک نہیں ہے, صحیح, اب اگر اس کی اس جگہ کو ہاتھ لگایا یا پکڑا کہ جس کے اوپر آیت نہیں لکھی ہوئی, ٹھیک ہے, اگرچہ کہ یہ جائز ہے صحیح, لیکن آداب میں سے پھر بھی یہی ہے کہ ایسی حالت میں بالخصوص دینی کتب کو ہاتھ نہ لگائے. ٹھیک ہے, یہ آداب میں سے ہے, ناجائز اور گناہ والی بات نہیں ہے. جی ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ ایس ایم ایس یہ آیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے کہ ایک مرد ایک عورت سے کیا دوستی کر سکتا ہے؟ اسلام کا اس بارے میں بالکل واضح تصور ہے جی جی کہ کسی بھی مرد کا غیر محرم عورت سے, اجنبی عورت سے بغیر نکاح کے اس طرح رشتہ تعلق اس طرح کا قائم کرنا یا دوستیاں کرنا یہ بالکل واضح طور پر حرام ہے. ٹھیک ہے. فی زمانہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوستی ہی کی ہے اس میں کیا حرج ہے, تو شریعت نے جب نامحرموں سے جو ہے وہ پردے کا حکم ارشاد فرمایا صحیح, اور ان سے پردہ ہے, اور نامحرمہ عورت ضرورت کے تحت پردے میں رہتے ہوئے صحیح اجنبی مرد سے گفتگو کر سکتی ہے ضروری, جیسے فرض کیا کہ کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے تو اب اس صورت میں وہ مسئلہ پوچھ سکتی ہے, تو ایسے ضروری مواقع پر وہ بھی ضرورتاً گفتگو کر سکتی ہے. بلکہ قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو یہاں تک حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جب پردے کے پیچھے کسی سے گفتگو کریں تو ایسی نرم آواز میں گفتگو نہ کریں. تو جب ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم ہے تو ازواج مطہرات کے لیے جو حکم ہے وہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اجنبی مرد سے گفتگو کرتے وقت بھی آواز ایسی نرم اور لوچدار نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے سامنے والا کشش محسوس کرے. تو جب آواز کی حد تک پردہ ہے, بلکہ اجنبی عورت کی آواز کو بھی جو ہے وہ عورت ہی قرار دیا گیا, تو جب اس کی آواز کا بھی پردہ ہے تو اب اس سے دوستی لگانا, معاذ اللہ گفتگو کرنا یا اس طرح کے معاملات کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اسلام میں اس کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور یہی اٹل رائے ہے کہ غیر محرم اجنبیہ عورت سے دوستیاں یا اس طرح کے تعلقات جائز نہیں ہیں. جی اگلی کال لیں گے. کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جب وہ سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہیں تو بعد میں ہم پاؤں پر نظر رکھتے ہیں, رکوع میں, سجدے میں, یا اتحیات کے دوران گود میں نظر رکھتے ہیں, تو یہ صحیح ہے؟ جی نماز کی حالت میں جو اراکین نماز کے جو رکن ہیں اس کے اندر نگاہوں کے حوالے سے ارشاد فرمائیں.
جی مفتی نوید صاحب. معذرت میرے پاس ویڈیو نہیں آ رہی ہے جس کی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا. جی جی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں مستحب یہ ہے کہ حالت قیام میں نظر سجدے کی جگہ پر رکھی جائے اور رکوع کی حالت میں جو نگاہ ہے یہ انگوٹھوں پر رکھی جائے اور جو قاعدہ ہے جس کو تحیات کہا جاتا ہے اس حالت میں جو نگاہ ہے یہ گود کے اندر رکھی جائے. صحیح. تو یہ مستحب ہے، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کسی نے کیا تو یہ خلاف مستحب ہوگا، نماز بہرحال ہو جائے گی. ٹھیک. اور پھر یہ یاد رہے کہ جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب پانے کے لیے کیے جاتے ہیں. صحیح. تو اب جان بوجھ کے بھی ان نماز روزہ وغیرہ جو اعمال ہیں ان میں مستحب چیزوں کو بھی جان بوجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے کہ ترک کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک ایسی چیز کہ یہ ذرا سی بات پر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بندے کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت 2 رکعت نفل پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ 2 رکعت نفل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں تو مغفرت کے علاوہ اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے. تو اس کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے. اور مقبولیت کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ احسن طریقے سے ادائیگی پر ہوتا ہے کہ اس عبادت کو احسن طور پر اچھے طریقے سے اس کے مستحبات آداب کو بجا لا کر ادا کیا جائے. ماشاءاللہ بہت پیارا. نوافل میں یہ ہے تو اگر فرض نماز مستحبات کا خیال رکھ کے اور آداب کا خیال رکھ کے ادا کی جائے گی تو امید ہے کہ ہر نماز پر ہماری مغفرت ہو. بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا. مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ اس مستحبات اور نماز کی سنتیں، واجبات، مفسدات، یہ ساری چیزیں ظاہر ان کا تعلق سیکھنے سے ہی ہے. اب یہ ایسی نماز کیسے پڑھی جائے؟ آپ نے اس کا جواب خود ہی ارشاد فرما دی کہ اس کا تعلق سیکھنے سے ہے. جی جی. کہ اب کوئی سا بھی دنیا کا کوئی سا بھی کام ہو، اگر اس کے اوپر یہ سوال کیا جائے کہ اس کو کس طرح کیا جائے، صحیح، تو اس کا ایک ہی جواب ہوگا کہ اس کو سیکھا جائے اور سیکھنے کے بعد اس کو کیا جائے. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہر دنیا کا علوم و فنون اور دنیا کی ہر انڈسٹری کا کام کرنے کے لیے ہم اس میں سیکھنا اور تجربہ اور یہ سارے معاملات اس میں شرط رکھتے ہیں. صحیح. لیکن نماز اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس کو ہم بغیر سیکھے بھی ساری زندگی ادا کر جاتے ہیں اور کبھی ہمیں اس طرف احساس نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے شعبے میں بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ درجہ چہاروں کا بھی ملازم لگتا ہے کسی آفس میں تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ شرائط، قواعد و ضوابط ہوتی ہیں کہ کتنا پڑھا ہوا ہے، کیا ہے، عقل کا معیار کیا ہے، کچھ کرنا آتا ہے، ڈھنگ سے کام آتا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے بھی بندہ تگ و دو کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ آداب وہ سیکھ کر جاتا ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کے نہ تو ٹوٹنے کا پتہ ہو، نہ اس کے مکروہ ہونے کا پتہ ہو، نہ اس کے آسان طریقے سے ادا کرنے کا پتہ ہو. تو یہ ہمارے لیے یعنی کہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ عبادت کو آسان طریقے سے ادا کرنا یہ ہے مقصود. اور یہ جو مستحبات، آداب اور سنن یہ اکمال کے لیے ہوتے ہیں، کسی کام کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں. یعنی کوئی کام مکمل طور پر اس وقت ہوگا کہ جب اس کے پورے آداب اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ادا. ٹائم بھی تو نہیں ہے نا حضور. ٹائم آپ دیکھیں کہ یعنی جو نمازی حضرات ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھئی عشاء کی نماز 8:15 بجے ہے، جماعت قائم ہو جائے گی، کھڑی ہو جائے گی، 8:15 بجے تیاری شروع ہوتی ہے، پھر بھاگ دوڑ، وضو اور بھاگتے بھاگتے نماز میں شامل ہونا. ابھی اس طرح کے حالات ہیں. دیکھیں حالات تو واقعی ایسے ہی ہیں جی، لیکن اصل میں ہمیں کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے نا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہر چیز کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اس سے پہلے ہوتی ہے. صحیح. اور اس کو تیار کیے بغیر اگر کوئی یہ بولے کہ میں یہ کر لوں تو اس کو بے وقوفی سمجھا جائے گا. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس چیز کی اہمیت اپنے اندر پیدا کریں
کیونکہ جیسا کہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز نوافل کا کم از کم بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہو جائے. سبحان. تو اب اگر یہ تصور ہمارے اندر قائم ہو جائے کہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ وہ فرض ہے کہ جو میری آخرت کے لیے اور میری قبر کے لیے روشنی کا باعث ہے. سبحان اللہ. تو جس کام کی جتنی اہمیت ہوگی اس کام کو ہم اسی اچھے طریقے سے اور اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح. تو اپنے اندر عبادت کی اہمیت کو جب ہم اجاگر کریں گے, بار بار اس کے اوپر غور کریں گے تو اہمیت آئے گی. جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ ایک شخص ہے کسی بھی شعبے میں ماہر ہے, تو وہ یہ تصور کر لے کہ میں اس شعبے میں انٹری کے لیے مجھے اتنی چیزوں کو پاس کرنا پڑتا ہے اور میں شعبے میں رہتے ہوئے اس کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے مجھے یہ کام کرنے پڑتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کے لیے میں نے کیا کیا, اس کی انٹری کیا ایسے ہی ہو جائے بغیر کسی جو ہے وہ آداب کے, بغیر کچھ سیکھے ہوئے. تو جب اس کے اوپر غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اہمیت بھی اجاگر ہوگی. اور پھر مسلمانوں کے لیے جو آخرت کا تصور ہے نا, تو جو آخرت کا تصور ہے اس کو اپنے اندر اگر اجاگر کیا جائے تو یہ آخرت کا تصور انسان کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور عبادت کو کامل طریقے سے ادا کرنے کا بھی شوق دلاتا ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا ہمیں جواب ملا. اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بہنوں کے لیے, اسلامی بھائیوں کے لیے مختلف کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے. 7 دن کا 7 days یہ نماز کورس ہے. اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں رابطہ کر لیں جو آپ کے شہر کے قریب ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو اس کی مکمل معلومات اور رہنمائی مل جائے گی. تو اس 7 دن کا نماز کورس کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک جو ہے نماز کی بنیادی جو مسائل ہیں کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے انشاءاللہ عز و جل آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی اگلی کال لیں گے. میرا نام محمد فرید اتاری ہے, میں بحرین سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد اور جو پچھلی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی مفتی نوید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فجر سے پہلے تہجد کی نماز اور اسی طرح قضا نمازیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کی نماز بالکل پڑھی جائے گی, پڑھنا مسنون ہے, سنت سے ثابت ہے. اور یوں ہی اگر قضا نمازیں ذمے پر باقی ہیں تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ جس کے ذمے پر قضا نمازیں ہیں اس کا نوافل پڑھنا یہ ایک مسئلہ ہے جو اکثر لوگوں کو ابہام میں ڈال دیتا ہے. تو جس کے ذمے پر قضا نمازیں باقی ہیں تو ان کے لیے لازم ہے وہ نوافل چھوڑنا کہ جن کی کوئی فضیلت مرقوم نہیں ہے, جن کی فضیلت وغیرہ کوئی بیان نہیں کی گئی ہے. البتہ وہ نوافل کے جن کے فضائل وغیرہ احادیث میں بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ تہجد ہے اور جو ہی صلاۃ الاوابین ہے, تو قضا نماز ذمے ہونے کے باوجود بھی ان نوافل کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں نا اسپیکر میں لاؤڈ اسپیکر میں مراتی کی نعتیں پڑھتی ہیں اور صاحب وہ تبلا بجاتی ہیں, یہ جائز ہے تو ناجائز ہے؟ یہ سوال ہے. جی کیا فرماتے ہیں نوید بھائی اس حوالے سے؟ اسلامی بہنوں کا بلند آواز سے نعتیں پڑھنا, بیانات کرنا اسپیکر پہ. اسلامی بہنوں کا بلند آواز سے نعتیں پڑھنا یہ تو ایک ایسی چیز ہے, نعتیں پڑھنا اور اس طرح نعتیں پڑھنا کہ ان کی آواز غیر محرموں تک جائے, جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی حرمت میں, کیونکہ اس میں سب کا اتفاق ہے کہ عورت کا تغنی کے ساتھ پڑھنا, لوچدار آواز کے ساتھ بولنا اور ایسی نرم آواز کے ساتھ بولنا کہ جس سے جن سے مخالف میں کشش پیدا ہو, یہ حرام ہے اور یہ بالاتفاق عورت ہے. اور اس کے بارے میں کہا بھی کہ فقہاء نے فرمایا کہ نغمۃ العورت عورت, کہ عورت کی نغمے والی آواز بھی عورت ہے. کہ سادہ آواز جو ہے اس میں بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ ضرورتاً عورت گفتگو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے, البتہ جو تغنی والی ہے, مترنم آواز ہے, اس میں بالکل تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے اور گناہ ہے, ان کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ شاید سمجھتی ہوں کہ ہم ثواب کا کام کر رہی ہیں, تو یہ ہرگز ثواب کا کام نہیں کر رہی بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام کر رہی ہیں. تو ان پر لازم ہے کہ فوری طور پر اس سے رک جائیں. اور اگر نعت خوانی وغیرہ کرنی ہو
اسلامی تو ایسی جگہ پر کریں کہ جہاں پر سننے والی اسلامی بہنیں ہوں اور وہ جگہ کنجسٹڈ ہو، تنگ ہو، آواز جو ہے باہر نہ جائے، ایک چیز. اور دوسری چیز ہے طبلہ بجانا. تو طبلہ آلات موسیقی کے اندر ہے، تو آلات موسیقی مطلقاً ناجائز ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے وہ مرد ہوں، سوائے دف کے، کہ دف بھی وہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ دف بجانے والی جو ہیں وہ ذی عزت عورتیں یا ذی عزت مرد نہ ہوں، بلکہ چھوٹی بچیاں ہوں یا غلام وغیرہ ہوں. اور پھر یہ ہے کہ اس کو اس کو موسیقی کی طرز پر، ان طرز موسیقی پر نہ بجایا جائے، تو یہ اجازت ہو سکتی ہے. ورنہ ذی عزت عورتیں یا ذی عزت مرد اگر دف بجاتے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے، جائے کہ طبلہ تو بالاتفاق ناجائز ہے. جی ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے اس حوالے سے میں جواب عطا فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. میرا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں سوال یہ ہے کہ نفل یا سنت نماز اگر شروع کرنے کے بعد فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ کیا بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ نفل نماز اگر فاسد ہو جائے تو اس کا اعادہ بیٹھ کر کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوافل اور سنن غیر مؤکدہ اور فجر کی سنتوں کے علاوہ جو دیگر سنتیں ہیں ان میں قیام فرض نہیں ہے، قیام سنت ہے. صحیح. تو اگر فاسد نہ بھی ہوئی ہوں، ویسے پڑھ رہے ہیں نوافل یا سنن غیر مؤکدہ یا فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنتیں، تو وہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہیں. صحیح. لہٰذا اگر فاسد بھی ہو گئی تو ان کو بھی بیٹھ کر ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. جی اگلی کال لیں گے. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے 40ویں میں وہ کہہ کے روح ودیا کرتے ہیں کہ یہ روح واقعی میں ودیا کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیسے کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی رہنمائی کرنی ہے. کیا فرماتے ہیں یہ روح کا کانسیپٹ؟ یہ سوال میرے نزدیک تو واضح نہیں ہے. نوید بھائی اگر اس کے اوپر. جی مفتی نوید صاحب، یہ سوال اگر آپ نے سنا ہے تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اصل میں بعض علاقوں میں یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ 40ویں کو وہ روح نکالنا کہتے ہیں. صحیح. اور اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میت کی روح گھر کے اندر رہتی ہے، تو جب 40واں کیا جاتا ہے، اس کے نام کی خیرات کی جاتی ہے، تو پھر وہ روح گھر سے باہر نکلتی ہے. اور یہ ایک ہندوؤں کی طرح عقیدہ پختہ ہو گیا ہے کہ جب تک 40واں نہیں کریں گے تو گھر کے اندر وہ روح رہے گی اور گھر کے مکینوں کو، بچوں کو اور بوڑھوں کو تکلیف دے گی. اور بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جب تک گھر کے اندر رہے گی وہ کسی نہ کسی کی جان لیتی رہے گی معاذ اللہ. تو یہ جو نظریہ ہے بہت زیادہ ہندوؤں کے مشابہ ہے. ہندوؤں کے اندر بھی یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی مردے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی مخصوص رسومات ہیں، اور ایک آخری رسم ہوتی ہے جس کو وہ روح نکالنا کہتے ہیں. جب وہ رسم کرتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اب مردے کی روح یہاں سے نکل گئی ہے، لوٹ کر نہیں آئے گی. صحیح. اور یہی معاذ اللہ انہوں نے لے لیا ہے بعض دین سے بے بہرا مسلمانوں نے کہ یہ روح جو گھر کے اندر رہتی ہے، اب وہ 40واں کریں گے تو جائے گی، ورنہ وہ گھر کے اندر رہے گی، نقصانات وغیرہ دے گی. تو یہ سب نظریات باطلہ ہیں اور اسلام کے خلاف ہیں. جب روح جو ہے کسی بھی مسلمان کی یا کسی بھی جاندار کی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قبض کر لی ہے تو وہ لوٹ کے واپس نہیں آئے گی، سوائے وہ مواقع کے جو احادیث کے اندر مذکور ہیں کہ ہر جمعرات جو ہے روح گھر پر آتی ہے. اب اس کا تعلق 40ویں سے نہیں ہے. اس کے علاوہ بعض اور تاریخیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ روح جو ہے گھر پر لوٹ کے آتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کو پکارتی ہے اور اصال ثواب کے لیے ان کو کہتی ہے. اس کے علاوہ جو یہ نظریہ ہے کہ روح 40 دن تک گھر میں رہتی ہے، اب 40واں کریں گے تو گھر سے نکلے گی ورنہ گھر سے نہیں نکلے گی، بالکل باطل اور خلاف اسلام نظریہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسرا یہ کہ 40ویں کا مقصد جو ہے نا یہ اصال ثواب ہے. اس کی بھی ایک تاریخ ہے پوری نا. صحیح. کہ سوئم ہے، 40واں ہے، جنازہ ہے میت کا. آج کل تو ٹریولنگ کا نظام بڑا آسان ہے کہ ٹرینیں ہیں، بسیں ہیں، گاڑیاں ہیں لوگوں کی ذاتی، ایروپلین، ہوائی جہاز ہیں کہ اس کے ذریعے سفر کر کے آ جاتے ہیں. پہلے ٹریولنگ بڑی طویل ہوتی تھی، بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی تھی، پیدل سفر ہوتے تھے. تو ان کی آسانی کے لیے کہ وہ مرنے والے کچھ نہ کچھ حال ثواب کر لیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کر لیں، یہ سوئم 40واں برسی وغیرہ رکھی گئی تھی. صحیح. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کا انتقال ہو تو خط لکھ دیا گیا. اب بعض جو قریب کے لوگ ہیں وہ جنازے میں پہنچ گئے ہیں، اب جو دور کے لوگ ہیں تو وہ سوئم تک پہنچ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک تقریب رکھ دی گئی سوئم کی
کہ اب یہ اس کے اندر مرنے والے کے لیے فاتحہ خوانی کر لیں گے اور اس کو ثواب پہنچا دیں گے. دور دراز والے ہیں وہ 40ویں میں پہنچ رہے ہیں. صحیح. تو یوں یہ دن مقرر کیے گئے تھے مرنے والے کے لیے اصال ثواب کے لیے، اور اصال ثواب کی حد تک ہی تھے. بقیہ یہ ایک جاہلانہ عقائد اس کے بارے میں گھڑ لیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلاف اسلام رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آپ کے اس جواب سے ذہن میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک تاریخ ہے اور دور دراز سے لوگ آتے تھے، تو یوں مطلب یہ سویم ہوا اور 40واں ہوا، تو اب یہ سارے مطلب معاملات ختم ہو گئے، سفر آسان ہو گیا، تو کیا اب ہم 3 دن کے بعد بھی 40واں کر سکتے ہیں؟ اصل یہ کہ 40واں تو ایک نام پڑ گیا جو کہ 40 دن کے بعد ہوتا ہے، اصل تو یہ سال ثواب. اب چاہے وہ اس کو 3 دن بعد کر لیں یا چاہے اس کو 40 دن کے بعد کر لیں، چاہے سال کے بعد کر لیں. آپ صحیح، یعنی اصال ثواب ہے. اب یہ 40ویں کا نام آپ برسی رکھ دیں، سوئم کا نام آپ 40واں رکھ دیں، لیکن لغوی اعتبار سے غلط ہو جائے گا کہ 40واں 40 دن کے قریب ہوتا ہے، 40 دن کے بعد ہوتا ہے. تو اب یہاں آپ تیسرے دن کر رہے ہیں تو اس کو 40ویں کا نام کیسے دے رہے ہیں؟ برسی برس سے ہے کہ 1 سال بعد. اب یہاں پر آپ پہلی اس کو برسی قرار دے رہے ہیں. صحیح. جی مدی چل کے ناظرین، اصال ثواب اصل مقصود ہوتا ہے، تو یہ دنوں کی جو تخصیص کی گئی ہے اس کی بھی مفتی صاحب نے وضاحت کی، اس کی پوری تاریخ ہے، کچھ اس کا خلاصہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. مفتی صاحب، جھوٹ کے حوالے سے ایک SMS آیا ہے کہ جھوٹ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جس طرح غیبت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو جھوٹ بھی اب لوگ اس کو مطلب اتنا سیریس نہیں لیتے کہ کسی کو جھوٹ بول دینا، تو کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جی، اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اس کو جہنم کا راستہ بھی کہا گیا کہ یعنی بالآخر جھوٹ جہنم تک پہنچا دیتا ہے. استغفر اللہ. معاشرے میں کسی بات کا رائج ہو جانا یہ یا معاشرتی طور پر اس کو جو ہے زیادہ برا نہ سمجھنا، یہ معاشرتی برائی ہے. صحیح. لیکن اس معاشرتی برائی کے عام ہو جانے سے وہ جو برائی ہے اور اس کی جو قباحت بیان کی گئی ہے احادیث میں، قرآن میں جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں جی، تو معاشرے میں وہ عام ہو جانے سے اس کی برائی کم نہیں ہوگی. صحیح. اس کے اوپر جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس کا جو عذاب بیان کیا گیا ہے وہ کم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بلکہ اس چیز کا عام ہو جانا یہ معاشرے کے زوال کی طرف اور معاشرے کی پستی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ معاذ اللہ اب کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. تو جس طرح غیبت کو بہت سارے لوگ اولن تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت ہوتی کیا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں کر رہے. اسی طرح جھوٹ کے بارے میں بھی ہر عقل مند بچہ یہ جانتا ہے کہ اس نے صحیح نہیں کہا. یعنی چھوٹے بچے کا بھی ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ اس نے غلط بات کہہ دی ہے. تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اس غلطی کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی کرتے رہنا اور اس کا عادی ہو جانا، یہ ہمارے اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دینی اعتبار سے ہم بہت پستی میں چلے گئے. اور پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو برائی ہوتی ہے جس کے اوپر وعیدیں ہیں، تو وہ برائی عام ہو جانا اس سے کوئی برکت کا نزول تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ آفات کے نزول کا سبب بنے گا. کہ جب ایک چیز جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دی ہے، جس کو حرام کہا گیا واضح طور پر، یہاں تک کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھی جو ہے وہ فرمائی گئی قرآن پاک میں. تو جب اس طرح کے جو ہے وہ ان کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دے دیا گیا، تو جب اس طرح کی چیزیں معاشرے میں رائج ہوں گی تو معاشرے میں عذابات آئیں گے، معاشرے میں جو ہے وہ بے برکتی جو ہے وہ پھیل جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، اور دیگر جو ہے وہ بے حیائیوں برائیوں کے سلسلے جو ہے وہ عام ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو جھوٹ جیسے گناہ سے محفوظ کرے. جی اگلی کال لیں گے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ایک مکان جو پہلے خریدا گیا تھا وہ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو بیچ کر میں قرض ادا کروں گا. بعد میں وہی مکان جو ہے وہ میری ضرورت ہو گئی
تو آیا اب اس مکان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی، خریدتے وقت وہ قرض ادا کرنے کی نیت، پھر اب ضرورت ہو گیا وہ مکان، خریدتے وقت اگر ان کی نیت یہ تھی کہ یہ ان کو بیچ کر نفع حاصل کریں گے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو انویسٹ پرپز کے لیے ہو گیا، وہ مال زکوٰۃ تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب سے انہوں نے اس کی یہ نیت ختم کر دی، ٹھیک ہے، اور اپنی حاجت اور ضرورت کے لیے یوں کر لیا، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں ان کی نیت کرتے ہی وہ مال زکوٰۃ نہیں رہا، اب اس نیت کرنے کے بعد سے اب اس پلاٹ کی زکوٰۃ ان کے اوپر لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں ندیم حسین اتاری اب چوکی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر نماز میں وسوسہ آ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، نماز میں وسوسہ اگر آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں وسوسہ آنے سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، البتہ یہ ہے کہ بعض کو وسوسے اس طرح آتے ہیں کہ ان کے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، آپ کے بھی تجربے میں گزرے ہوں گے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو بعض کو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے لیے نیت باندھنا دشوار ہو جاتی ہے، بعض کے لیے قرات کرنا دشوار ہو جاتی ہے، اور بعض کو جو ہے وہ رکعتوں میں شبہ لگتا رہتا ہے کہ کتنی رکعتیں ہوگی کتنی رکعتیں نہیں ہوئی۔ تو خیر بہرحال وسوسہ آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن جو وسوسوں کا مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے وسوسوں کا علاج کرے، اور امیر اہل سنت کی کتاب ہے وسوسے اور ان کا علاج، اس کا مطالعہ فرمائے، اور اگر پھر بھی تشفی نہیں ہوتی، علاج نہیں ہو پاتا، تو پھر دارالفتہ اہل سنت پہ بالمشافہ حاضر ہو جائے، ورنہ پھر کسی ماہر نفسیاتی سلسلے میں رابطہ کرے، کیونکہ وسوسے جب حد سے زیادہ بڑھتے ہیں تو آدمی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، استغفر اللہ، اور یہ خودکشی تک پہنچ جانا یہ آخری حد ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حد تک پہنچنے سے بچائے، آمین۔ جی اگلی کال لیں گے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے کرسی کے اوپر بیٹھ کے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرسی پہ کر سکتا بیٹھ کے، یا نیچے زمین پہ سجدہ کرنا ضروری ہے، رکوع وغیرہ یہ وہ؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، نماز کرسی پر پڑھنا، اس کے جو احکام ہیں؟ ایسے سن نہیں پایا، خیر میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض وغیرہ جو ہیں، فرائض و واجبات اور سنت فجر، ان سب کے اندر قیام کرنا فرض ہے، جی، تو اس میں حتی الامکان جو ہے قیام کیا جائے گا، اور جو آدمی سجدے پر قادر ہے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان نمازوں میں قیام کرے، ٹھیک، اور جو آدمی سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس پر سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا، صحیح، یعنی کہ جو سجدے پر قادر نہیں ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے یا زمین پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو آدمی سجدے پر قادر ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا بلکہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور سجدہ کرے گا۔ جو قیام پر قادر نہیں ہے، مثال کے طور پہ تکلیف ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ زمین پہ بیٹھے گا، نماز پڑھے گا اور پھر سجدے کرے گا، اور جتنا قیام کرنا اس کے لیے ممکن ہے اتنا قیام کرے گا۔ جی نوید بھائی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ جوائن کیا، تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ابھی یہاں ہمارا سلسلہ چلے گا۔ جی اگلی کال لیں گے۔ میرا اہل سنت سوال یہ کہ جب فجر کی سنت کا ٹائم نہ ملے، جماعت ہو رہی ہو، ابھی جماعت میں پہنچتے ہیں، ہم سنت ادا نہیں کرتے، کیا ہم جماعت میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد بھی فجر کا ٹائم ابھی رہتا ہے تو کیا ہم سنت ادا کر سکتے ہیں، یا ہم جو 20 منٹ سورج آفتاب کے بعد سنت ادا کریں؟ مہربانی آپ کی ہماری رہنمائی فرما لیں۔ جی کیا فرماتے ہیں، سنت جماعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر یہ ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ امام کے نماز ختم کرنے سے پہلے اگرچہ کہ آخری قعدہ میں یہ شریک ہو جائیں گے، تو اس صورت میں یہ فجر کی سنتیں اولاً ادا کریں اور پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہوں۔ لیکن اگر یہ فجر کی سنتیں ادا نہیں کر سکے اور جماعت میں شامل ہو گئے تو اب فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی۔
آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ جہاں ہوں کوشش کر کے ان اجتماعات میں ضرور شرکت کیجیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے